असलकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल N.A है 1। आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस अच्छे काम में मेरी मदद और हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईसाइयों से मुबाहला फरमाने इलाही है। तर्जुमा। ये वो आयात हैं जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, जो हिकमत वाली नसीहत है। यकीनन अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम जैसी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से बनाया और कहा हो जा, बस वो हो गया। ये आपके रब की तरफ से हक है, लिहाजा आप शक करने वालों में से ना हो। फिर जो आपसे आपके पास इल्म आ जाने के बाद झगड़ा करे तो आप फरमा दें कि आओ हम सब अपने अपने बेटों, अपनी अपनी औरतों और अपने आप को इकट्ठा करके मुबाहला एक दूसरे के खिलाफ बद्दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। यकीन मानो यही सच्चे वाक़ियात हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, और बेशक अल्लाह सब पर गालिब खूब हिकमत वाला है। अगर अब भी वो इस मुबाहला से फिर जाएं तो यकीन मानो कि अल्लाह फसाद करने वालों को खूब जानता है। ये है ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का सही वाक़या। ये वो सच्ची बात है जिसके बारे में वो कुफ़ार शक व शुबा में मुब्तला थे। अल्लाह की ये शान नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। जब वो किसी काम का फ़ैसला करता है तो सिर्फ़ इतना कहता है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाता है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द सुलह हुदैबिया के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुनाजरा किया। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह वहदहू ला शरीक का बेटा करार देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दलाइल के ज़रिए साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब ईसाइयों का बातिल नज़रिया पर इसरार हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को उनके साथ मुबाहला करने का हुक्म दिया। मुबाहला के लिए ईसाइयों के 102 सरदार तैयार हो गए। सुबह के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वादा के मुताबिक हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को लेकर बाहर मैदान की तरफ निकले और इन दोनों सरदारों को भी बुलाया, मगर उन्होंने हालात का रुख देखकर मुबाहला करने से इनकार कर दिया और जिज़िया देने पर राज़ी हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि अगर ये लोग मुबाहला करते तो अपने घरों में ना उनका माल मौजूद होता और ना ही उनके अहलो अय्याल मौजूद होते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी व इंकिसारी। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को चोरी करते देखकर उससे पूछा। उसने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, मैंने हरगिज़ चोरी नहीं की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से देखने के बावजूद आजिज़ी व इंकिसारी का इजहार करते हुए फरमाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और अपने आप को इस चोरी के मुआमला में झूठा करार देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद और मुसलमानों का मौक़िफ़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ यहूद 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। नंबर 1, कुछ लोग हज़रत ईसा पर ईमान लाने के बावजूद कुफर पर जमे रहे और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा पर यूसुफ नज्जार के साथ बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया, नाउज़ बिल्लाह, जो कि एक नेक आदमी
بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ نمبر 2، کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے مقام سے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے، اور ان میں سے بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ نمبر 3، کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ یہی تیسرے گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے، اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ آگے بڑھو، اللہ کی شان میں صرف سچی بات ہی کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، یہ کہنے سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہر کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے، اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن جنہوں نے عبادت میں عار محسوس کی اور تکبر کیا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ جن پر بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ ان کفار کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ سچا معبود نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اس اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، خواہ ان کے نیک عمل کم ہی ہوں۔ جو آدمی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ایمان لائے پھر وہ میرا زمانہ پائے اور مجھ پر بھی ایمان لائے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنے معبود ہونے کی تردید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ وضاحت کر دی کہ نہ میں اللہ ہوں اور نہ اللہ کا بیٹا ہوں، اور نہ ہی میری والدہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ میں اور میری والدہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں۔ جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ہونے یا اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتے ہیں مگر خود نہیں کھاتے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا
مسیح بن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ایسے گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر قائم رہیں گے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو خوب بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ آپ علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ، آپ پاک ہیں، مجھے یہ لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا۔ بلا شبہ آپ ہی غیب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہوں اس وقت تک ان پر گواہ رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے زندہ اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگراں تھے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یقیناً وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر فرما دیں تو آپ سب پر غالب حکمت والے ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کر سکتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ پھر بھی ان کو عافیت اور رزق دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لینا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقہ سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ و دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہودیوں کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا سے فرمایا
تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے صلیب یعنی سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: انہوں یعنی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پورا آپ کی روح کو جسم سمیت اپنی حفاظت میں لینے والا ہوں اور اپنی جانب زندہ اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کفار کی خباثت سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک کفار پر غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں ابھی زندہ اٹھا لوں گا، پھر قیامت سے پہلے دنیا میں بھیج کر تبھی موت دوں گا۔ بنی اسرائیل کو بجلی کے پکڑنے کی یہ سزا ان کے عہد توڑنے، اللہ کی آیات کو نہ ماننے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے تھی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ان میں سے بہت کم ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ مریم علیہ السلام پر نہایت ہی برا بہتان لگا دیا، اور انہوں نے کہا، ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ صورت بنا دی گئی تھی۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا کہ وہ شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس سوائے گمان کی پیروی کے یقینی علم نہیں ہے۔ بلا شبہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 فرقے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا، پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے چاہا اپنی طرف اسے اٹھا لیا۔ پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقہ پر غالب آ گئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے ذریعہ اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں
کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک باقی اور ہر دین پر غالب رہے گا انشاءاللہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث، تین معبودوں کا عقیدہ رائج ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا، اور کچھ نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا۔ ان اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ رومی بادشاہ قسطنطین کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر ان لوگوں کی بات کو زیادہ پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث عقیدہ کے قائل تھے۔ یہ فرقہ بعد میں مالکیہ فرقہ کے نام سے مشہور ہوا، جسے آج کل رومن کیتھولک کہا جاتا ہے۔ توحید پرست فرقہ پر بادشاہ نے سختی کی، وہ جنگلوں وادیوں میں بکھر گئے اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ جو افراد باقی بچے وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ قسطنطین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش پر بیت لحم شہر آباد کیا، جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور اس بادشاہ کی ماں ہیلانا نے اس آدمی کی قبر پر کنیسہ قمامہ گرجا گھر تعمیر کروایا، جسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں میں نیک لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھنا شروع کر دی، جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ماریہ نامی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ وہاں پر میں نے تصویریں رکھی ہوئی بھی دیکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور ان نیک لوگوں کی تصویر بنا کر گرجا گھروں میں رکھ دیتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر عیسائی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذاہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں، اور انہی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: کوئی بھی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی اصل موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں، عیسائیت کو مٹائیں گے، جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے،
اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت تم میں سے ہی ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو وہاں دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی مسلمان اس کے مقابلہ میں جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں نماز کے لیے اقامت ہوگی۔ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ابھی ایک مسلمان پر دجال اپنے شیطانی کرشمہ کی آزمائش کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔ وہ مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارہ پر اتریں گے۔ ان کے بدن سے سرخی مائل گہری زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی اور وہ فرشتوں کے بازوؤں کا سہارا لیے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپکنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے جیسے وہ غسل کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حکومت کریں گے۔ کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام پورے کر لینے کے بعد طبی طور پر وفات پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر 40 سال قیام کریں گے۔ اس کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم جو مسلمان ہو گئے تھے سے مروی ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی مذکور ہیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفات بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔